नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो लीजिए इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। मजाज़ साहब आपके सामने खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आपको आज की गुफ्तगू का भी इंतज़ार होगा। कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी और आपकी ज़िंदगी से बहुत गहराई से है, और उन्हीं में से एक मौज़ू है ज़ुल्म। हम सब जानते हैं ज़ुल्म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है हमारे रोज़मर्रा की गुफ्तगू में, तो इसीलिए आज हमने इसका इंतख़ाब किया है कि ज़ुल्म और इसकी क़िस्में। लफ्ज़ ज़ुल्म जितना छोटा है, इसके अंदर उतनी ही गहराई है, उतनी ही गहराई है, उतनी ही वुसअत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदो, मैंने ज़ुल्म को अपने ऊपर हराम कर लिया है और तुम्हारे ऊपर भी हराम कर लिया है, इसलिए ज़ुल्म ना किया करो। एक दूसरे मकाम पर यह भी मिलता है कि ज़ुल्म जो है वो आखिरत की तारीकियों में से एक तारीकी है। ज़ुल्म की इब्तदा कब हुई, इसके सिरे हम देखते हैं तारीख़ में तो आलम बाला से जुड़े हुए हैं। आलम बाला में जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अम्मा हव्वा की तख्लीक़ हुई, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया फ़रिश्तों को, तो उस वक्त इब्लीस ने इनकार किया। इनकार करके उसने ख़ुद अपनी जान पे भी जुल्म किया और अल्लाह ताला पे भी जुल्म किया कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। लेकिन इस जुल्म की जो इब्तदा है या उसकी जो किस्में हैं, वो हम देखते हैं कि चाहे अपने आप पर जुल्म हो, चाहे दूसरों के साथ ये जुल्म हो, ये दोनों सूरतें जो है, या बल्कि तीनों सूरतें, चाहे अल्लाह की नाफरमानी है तो इनकी जो इनका सिरा है या इनका जो आगाज़ है, वो हम देखते हैं कि आलम बाला में ही होता है। अपनी जान पर जुल्म इब्लीस ने भी किया, और उसके बाद किसी दूसरे के साथ जो जुल्म है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, जब अल्लाह ताला ने मना किया था कि जन्नत की तमाम नेमतें तुम्हारे लिए हैं आदम, जहाँ से जी चाहे खाओ, जैसे चाहो रहो, सिर्फ ला तक़रबा हादिहि शजरा फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। शैतान के बहकाने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने और अम्मा हव्वा ने उस दरख्त का फल चख लिया, खा लिया, और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। इस तरह उन्होंने अपनी जान पर भी जुल्म किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि इंसान में, बनी आदम में या दूसरी मखलूक़ात में, इब्लीस में फ़र्क जो है वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी में यही है कि इब्लीस ने सरकशी की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा कर ली और ज़ालिमों में से वो नहीं रहे। तो जुल्म की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, किस तरह ये सूरतें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें नज़र आती हैं, किस तरह इससे इज्तनाब किया जाए, ये तो गुफ्तगू का लंबा एक मौजू है। बुनियादी तौर पर जुल्म कहते किसे हैं, ये हम मजाज साहब से जानेंगे। जी मजाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुल्म समझने के लिए हमें सबसे पहले कुरान की तरफ चलते हैं। सूरह लुक़मान की 13 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात फरमाई है, इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक जुल्म अज़ीम है। न ज़ात में अल्लाह की, न सिफ़ात में, न इताअत में, न मोहब्बत में, न कानून में, न हुकूक़ में, न इख्तियारात में, न उलूहियत में और न रुबूबियत में किसी भी किस्म का कोई भी शिरक करना, मतलब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एक जुल्म है। वो जो आपने हदीस कुदसी पेश की है कि मैंने ख़ुद पे जुल्म करना हराम करार दे दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात ख़ुद कहते हैं, और लोगों तुम्हारे ऊपर भी मैंने जुल्म को हराम करार दे दिया। एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जुल्म से बचो, जुल्म क़यामत के दिन जुल्मतों यानी अंधेरों और तारीकियों का सबब होगा। मतलब आखिरत के जो अंधेरे हैं उनका सबब सिर्फ और सिर्फ जुल्म होगा। अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एक रिवायत करते हैं, बुखारी शरीफ में है, कि अल्लाह ज़ालिमों को ढील देता रहता है यहाँ तक कि जब उन्हें फिर पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। अब यहाँ जो लोग जुल्म करते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ता, तो वो अपनी इस ढील को अपनी मोहलत पे दिलेर ना बने,
بلکہ جب ان کی آنکھ بند ہوگی تب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا دنیا میں کچھ نہیں بگڑا تھا لیکن یہاں تو ہمارا سب کچھ بگڑ چکا. تو وہ جو معاملہ ہے تو ظلم کی جو قسمیں ہیں، ایک تو یہ ظلم ہوا کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں کسی کو، دوسرا ظلم اپنی جانوں پہ کہ ہم گناہوں میں ملوث رہیں اور اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیں. آپ یہ دیکھیں کہ ظلمت کہتے ہیں اندھیروں کو، اور اندھیروں کی وجہ سے ہی آدمی جو ہے وہ پھر وہ فہم نہیں لا پاتا اپنے اندر کہ لوگوں کے حقوق سمجھ سکے. اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ ظلومن جہولا کہا ہے، ظالم اور جاہل، سورہ احزاب کی 72 نمبر آیت میں. وہاں مقصد یہی ہے کہ انسان جاہل ہونے کی وجہ سے ظلم کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں گھوپ اندھیرا، اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس کو فہم ہی نہیں ہوتا کہ میں کس طرح سے، تو لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ پامال کرتا ہے. تو ایکسپلائٹیشن آف رائٹس جو ہے یہ اصل میں ظلم ہے. بالکل مجاز صاحب، اگر آپ کی باتوں کا ہم لب لباب نکالیں یا دیکھیں کہ آپ نے اس کو 3 قسموں میں بانٹا. ایک وہ ظلم جو ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، ایک اپنے ساتھ کرتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہیں، اور ایک کسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. ابھی جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا میں نے کہ عالم بالا میں ہی ہمیں یہ تینوں صورتیں نظر آئیں. ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرنا اللہ کے ساتھ ظلم تھا، خود اس کے ساتھ سرکشی پر سرکشی کرنا اپنے نفس کے ساتھ ظلم تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلانا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ساتھ ظلم تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو 3 طرح کے ظلمیں ہیں، ایک کو بالکل معاف نہیں کرتا جو پہلی قسم کا ظلم، شرک کو بالکل معاف نہیں کرتا، دوسرے کو معاف کر دیتا ہے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ احساس ہوا کہ گناہ ہو گیا ہے تو انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو اور ہماری مغفرت نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ اگر احساس ہو جائے توبہ کر لو، یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن تیسری قسم معاف نہیں ہوتی ہے جب تک کہ خود بندہ معاف نہ کرے، ظلم ہو رہا ہے وہ معاف نہ کرے. تو اس کی طرف بھی ہم جائیں گے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں آج اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ کیے جانے والے ظلم کا نہ احساس ہے نہ ادراک ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم کم تولتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، یہ سب اپنی جان کے ساتھ ظلم ہے. یہ سارا کا سارا جو جڑا ہوا ہے نا وہ لالچ اور ہرس، یہ 2 چیزیں ہیں جو مطلب انسان کے اندر بھری گئی ہیں. اللہ رب العزت نے جو ظالم اور جاہل کہا، 2 کوالٹیز بیان کی، اسی کی وجہ سے سارا کا سارا کام خراب ہوتا ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ ظالم اور جاہل، جہالت کی وجہ سے ظلم کرتا ہے اور پھر اپنے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ظلمتیں لے آتا ہے کہ دوسروں کے حق پامال کرتا ہے. اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، رسول اللہ کا حق یہ ہے کہ ان کی شریعت پہ چلا جائے، پھر ماں باپ کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، گراہکوں کا حق ہے، بس میں آپ بیٹھے ہیں پڑوسیوں کا حق ہے، نیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں کہ نیٹ پہ جو فیس بک پہ کہیں بھی، وہ سب آپ کے پڑوسی کہلائیں گے. ان سب کا حق ہے کہ آپ ان کی عزت نفس کا خیال کریں، وہ کسی بھی طریقے سے ان کے حقوق پامال نہ ہو. جو آپ مثال دے رہی ہیں آدم علیہ السلام کی، اس کے بعد بھی نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یونس علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ ان سے ایک ہلکی سی چوک ہوئی تھی، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ تھا. مچھلی کے پیٹ میں جب انہوں نے دعا پڑھی ہے جو آیت کریمہ کہلاتی ہے، تو وہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ بات کہی کہ اللہ تو پاک ہے اور میں ظالموں سے ہوں. تو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے فرعونیوں میں سے ایک فرعونی کو گھوسا یا ریپٹ مارا تو وہ گر گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس ٹائم ان کے منہ سے یہ نکلا کہ میں ظالموں میں سے ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو جو شریف النفس لوگ ہوتے ہیں یا جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، غلطی تو ان سے ہوتی ہیں لیکن ان کے دل میں فوراً ندامت ہوتی ہے اور اس ندامت میں انہیں لگتا ہے کہ واقعی میں ظالم ہوں. تو یہ جو ظلم اپنے اوپر کرنے والے لوگ ہیں، اگر انہیں ادراک نہ ہو، اگر انہیں شعور نہ ہو اس بات کا، تو وہ اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اندھیریوں میں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اندھیریوں کا جو گڑھا ہے دوزخ، اس تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں ان سے چوک ہوتی ہے، نبیوں سے ہوئی ہے. آدم علیہ السلام نبی بنائے گئے بعد میں، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، یونس علیہ السلام کو جب اللہ نے معاف کیا تو پھر اور زیادہ مطلب ان کو یہ رتبہ دیا اور پھر اور دوسری قوم کی طرف بھیجا نبی بنا کے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ساتھ ظلم کیے اور پھر اللہ سے معافی مانگی
اور معافی مل گئی. اب رہ گیا معاملہ دوسروں کا. یہ جو حرص اور لالچ کی وجہ سے کم تولنا ہے یا ایکسپلائٹ کرنا ہے لوگوں کو, نمبر 2 مال بیچنا ہے, ملاوٹی چیزیں ہوں, ایکسپائر دوائیں ہوں, یا ڈاکٹر ایکسپلائٹ کرتے ہیں مریضوں کو, یہ سارا لالچ اور حرص ہے. اگر ہماری نظر میں ہمدردی ہو, پیسوں کی منائی نہیں ہے, مگر اصل بات یہ ہے ایکسپلائٹیشن کی منائی ہے. رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ ایکسپلائٹیشن کو روکنے کے لیے آئے ہیں. تو ظلم سے اگر ہم یہاں نہیں بچتے تو یہ بہت بڑا پہاڑ بن کے ہمارے آگے کھڑا ہو جائے, کیونکہ وہاں پہ کوئی کرنسی نہیں ہوگی آخرت میں, وہاں تو صرف وہاں تو ہمارے پاس اعمال ہوں گے, اور ظالم کے تمام نیک اعمال مظلوم کو دے دیے جائیں گے, اور مظلوم کی تمام تر گناہ وہ ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے, اسے دوزخ رسید. مجھے سب بندوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس پر بھی ہم آئیں گے, جیسے کہ بھی آپ نے کچھ بیان کیا, لیکن ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ رہ رہا ہے, اپنے نفس کے ساتھ جو ہم ظلم کرتے ہیں تو انبیاء کو یہ احساس ہو جاتا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی اور انہوں نے توبہ کی. ہمیں یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں؟ ہم اسے اپنا حق سمجھتے ہیں, ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اختیارات میں سے ہے. اپنے نفس کے ساتھ جو ہم ظلم کرتے ہیں اس کی آگہی اگر کسی کو نہ ہو تو دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. کیونکہ دنیا میں خسارہ اس طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو, کیونکہ مظلوم کی آہ, مظلوم کی بد دعا اور مظلوم کی فریاد اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. بالکل حدیث وہ بادلوں پر جاتی ہے اس کی فریاد, اور اللہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت, اپنی کبریائی, اپنے جبروت کی قسم ہے کہ میں ضرور سنوں گا, چاہے تھوڑی تاخیر ہی کیوں نہ ہو جائے. تو اس دنیا میں بھی اسے عذاب کا مزہ چکھنا ہے, ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے, اور آخرت میں بھی تباہی و بربادی ہے. تو ہم اپنے نفس کے ساتھ جو یہ ظلم کر رہے ہیں, جس میں کسی دوسرے کے حقوق کی پامالی بھی ہو رہی ہے, تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے, اور اس سے بچا کیسے جائے؟ مجاز صاحب, احساس دلائیں تو کیسے دلائیں, خود اپنے نفس کو احساس کیسے دلائیں؟ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو آخرت کی فکر, اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا ڈر, یہ انسان کو ظلم سے روکتا ہے. دوسرے, ظلم سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو طاقتور ہونا بھی ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں, قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنے گھوڑوں کو تیار رکھا کرو. اگر آپ طاقتور ہوں گے تو آپ لوگوں کو روکیں گے آپ کے اوپر ظلم نہ کریں. تو اپنے آپ کو مینٹین کرنا یہ بھی ظلم سے روکنے میں ہی آئے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ساؤنڈ کریں, مضبوط کریں, جس سے کہ لوگ ان کے اوپر ظلم نہ کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسے حالات پیدا کر دینا کہ بہنیں اپنا حق نہ مانگیں, ان سے برا مان جانا, یہ بھی ظلم ہے. کوئی ملازم آپ نے رکھا اور اس سے اتنا زیادہ کام لیا کہ اسے اتنی پیمنٹ نہیں کی, یہ بھی ظلم ہے. مزدور کا مزدوری جو ہے وہ پسینہ سوکھنے سے پہلے نہ دینا ظلم ہے. اور کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا, میں تو دیکھتا ہوں معاشرے میں, کوئی اگر کسی نے کوئی مکان یا کوئی گاڑی یا کوئی چیز ایسی خرید لی کسی ضرورت مند کی, تو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے, فخر سے کہتا پھرتا ہے کہ میں نے فلاں وہ بڑا ضرورت مند تھا, بڑی سستی دے گیا. ارے یار, اسلام تو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی گاڑی 2 لاکھ کی ہے اور وہ مجبوری میں بیچ رہا ہے, تو کم سے کم اسے 2 لاکھ تو دے دو. اگر آپ کی نظر میں آپ اسے 1 لاکھ دے رہے, وہ مجبوری میں بیچ رہا بیچارہ, اور اس میں خوش ہوتے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ یہ سمجھیں, اسلام کا پتہ نہیں ہے نا لوگوں کو. اصل میں اس دین جو ہے نا وہ دینے کا نام ہے, لینے کا نام نہیں ہے. یہاں پر مجاز صاحب شاید حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک اپنے خادم سے کہا گھوڑا خرید کر لاؤ. خادم لے کر آیا اور 500 درہم میں وہ گھوڑا, یا 500 دینار میں وہ گھوڑا خرید کر لایا. تو حضرت جریر نے کہا کہ یہ بہت سستا لے آئے ہو. تو خادم نے کہا کہ شاید اس کے مالک کو اس کی اصل قیمت کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا جاؤ اسے بلا کر لاؤ. وہ بلا کر لائے اور کہا کہ اگر میں اسے بڑھا دوں تو 500 کا یہ ہے اور میں 50 اور بڑھا دوں, 100 اور بڑھا دوں. بڑھاتے بڑھاتے وہ بہت خوش ہوا, ہر بار وہ بڑھاتے گئے, وہ خوش ہوتا رہا, یہاں تک کہ 800 دینار یا 800 درہم کر دی اس کی قیمت. تو وہ بہت خوش ہوا, اس نے دعائیں دی اور کہا کہ آپ چاہتے تو 500 میں بھی اسے رکھ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم اس کی قیمت نہیں جانتے ہو, مجھے تو پتہ ہے, اگر میں اسے سستے داموں خرید لیتا تو یہ تم پر ظلم ہوتا اور خود مجھ پہ بھی ظلم ہوتا. تو یہاں مجاز صاحب صحابہ کی مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے. اللہ کا خوف, آخرت کا مواخذہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا پاس, یہ تمام چیزیں ان کے پیش نظر رہتی تھیں اور اسے ہم نے فراموش کر دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کا حق دبایا ہے, کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے, تو اسے اسی دنیا میں بے باک کر دو, کیونکہ قیامت میں نہ درہم ہے, اصل میں یہاں تو آپ معافی مانگ لیں, دینار ہے.
اور کسی کو معاوضہ زیادہ دے کے آپ نے کسی کا حق مارا، مان لو آپ کی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، آپ نے اس کے بچوں کا حق مار لیا، تو کم سے کم انہیں بڑھا کے یہاں انہیں دے کے کم سے کم اپنا وہاں نامہ اعمال کلیئر کر لیں۔ یہ بہت آسان ہے کہ لوگوں سے معافی مانگ کے، رو کے، پیر پکڑ کے، پیسے دے کے، معاوضہ دے کے کسی بھی طرح یہاں نمٹ لیں۔ وہاں کیونکہ کرنسی نیکی ہوں گی اور وہ آپ کی بہت قیمتی ہوں گی، اور وہاں کوئی کسی کو دینے کو تیار نہیں کرنسی ہوگا۔ کا حدیث بیان کر دیں مجاز صاحب، بالکل، بڑی حضور پیاری اکرم حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ ایک بار صحابہ سے پوچھا تھا کہ تمہاری نظر میں مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس دھرم و دینار نہ ہو، کہ نہ، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو بہت ساری نیکی لے کے وہاں پہنچے گا لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہوں گے، تو اس کی نیکی جو ہیں ان مظلوموں کو دی جائیں گی، اور مظلوموں کی نیکی وہ برائیاں جو ہیں، بدیاں، وہ اسے دی جائیں گی، اس پہ لا دی جائیں گی اور اسے دوزخ رسید کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث اور بھی میں سنا دوں ذرا سا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں اور مانتے نہیں۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر دو گروہوں میں تم دیکھو جھگڑا ہو رہا ہے تو ان میں صلح کرا دو، اور پھر دیکھو کہ اگر صلح ہونے کے بعد بھی ایک نہیں مانتا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ضد میں اڑے رہتے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے خلاف جنگ کرو، ان سے جہاد کرو۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ اگر ظالم ندامت میں آ کے مظلوم سے معافی مانگے اور مظلوم اسے معاف نہ کرے تو مظلوم میرے ہاتھ سے آب کوثر نہیں پیے گا۔ یہ حدیث پاک بتا رہا ہوں۔ پھر وہ ظالم ہے۔ جی، پھر وہ ظالم ہے، پھر تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ حد جاری ہوگی۔ اب آپ جو ظلم کی بات کر رہی ہیں، میں معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ جو کمزور عورتیں ہیں، جو مان لو 15 10 سال ہو گئے شادیوں کو، نہ ان کے ماں باپ انہیں رکھ سکتے ہیں، ان کی ڈھل گئی، بچے ان کے ساتھ چچر، انہیں طلاق کی دھمکی دینا، ان کے اوپر ناجائز ظلم کرنا۔ آپ کو کوئی منصب اللہ نے دے دیا، کوئی کرسی دے دی، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، آپ ان سے وہ کام کرا رہے ہیں کہ جو مجبوری میں کریں گے، تو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یہ بھی ظلم ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو طاقتور بنایا ہے تو آپ سے طاقتور وہ خود بیٹھا ہے، اس کے پاس بھی آپ کو جانا ہے، اسے حساب کتاب دینا ہے۔ تو ان سب تمام تر چیزوں کا جن کا خیال ہمیں رکھنا ہے کہ یہ ظلم کے زمرے میں آتی ہیں، تو جس کا جو حق ہو وہ دے دینا اپنے آپ کو گناہوں سے، کیونکہ بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے گناہ ہوں، یہ تمام گناہ ظلم کے دائرے میں آئیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے وہ یہی ہے کہ اسے خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں انجانے میں اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوں اور ان کا حساب کتاب کیا ہو۔ لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں سے کم تولنا، لوگوں کو بے انتہا پروفٹ کے ساتھ چیزیں دینا، لوگوں کا جو حق نہ، مان لو کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے، اسے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے اور وہ آپریشن تک اسے پہنچا دے صرف اور صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے، یہ ظلم ہے۔ آپ یہ دیکھیں اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو ایکسپلائٹیشن جو ہے نا، یہ ہے اصل میں ظلم، اور اسی کے لیے تمام انبیاء ہیں۔ اب جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، محبت کا رویہ کریں، جس سے، اور اپنی چیکنگ بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی راہ سے ہٹ رہے ہوں۔ تو اللہ کی شریعت پہ چلنا جو ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ اللہ کی شریعت پہ نہیں چلتے تب بھی آپ ظالم ہیں۔ اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ مجاز صاحب، حضرت عمر فاروق کی سیرت دیکھیں تو ہاتھ میں درہ رہتا تھا، ہاتھ میں ان کے کوڑا رہتا تھا، بہت جلدی وہ لوگوں کا مواخذہ بھی کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو، بڑے بڑے صحابہ اکرام، بڑے بڑے جرنیل، سپہ سالار، یہ کہتے تھے صوبوں کے گورنر کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمر کا، امیر المومنین کا ایک ہاتھ ہمارے جبڑے کے اوپر ہے اور ایک ہاتھ ہمارے جبڑے کے نیچے ہے، ذرا سی چوک ہوئی اور عمر ہمارا جبڑا چیر دیں گے۔ بے شک۔ اور رسول پاک نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ تو صحابہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم کی تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی تو سمجھ میں آتی ہے، مظلوم کی تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے کریں؟ ظالم کی کیسے؟ تو اس کو ظلم سے روکو۔ آج کے دور میں ظلم سے روکنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اصل میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا ظلم کی، کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹانا، گھٹانا یا بڑھانا، وہ ظلم ہے۔ اب اللہ رب العزت کا جو مقام ہے، آپ اس کے ساتھ کسی اور کو بٹھا دیں، اسے کم کر دیں مقام کو، تو یہ ظلم ہوا۔ اسی لیے شرک و ظلم عظیم کہا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، انہیں آپ اتنا بڑھا دیں اللہ کے برابر لے جائیں، یہ بھی ظلم ہے۔ یا صحابہ کو حضور کے برابر لے جائیں، وہ بھی ظلم ہے۔ تو جتنے بھی کسی کو حاجت روا سمجھنا، کسی کو یہ سمجھنا کہ ہمارا کام اس آستانے سے ہو جائے گا، اس بزرگ سے ہو جائے گا، یہ سب شرک کے زمرے میں آئیں گے،
اور ریاکاری کو بھی اللہ رب العزت نے شرک کہا ہے. تو یہ ساری چیزیں موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے اور بھی جانیں گے. مجاز صاحب کالز کے درمیان احسن بھائی سے بات کر لیں, بریلی سے فون لائن پر موجود ہے. احسن بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی احسن. جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک میاں بیوی 15 سال سے الگ رہتے ہیں تو ان کا نکاح آٹومیٹک ٹوٹ جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں, ایسا ہے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت 4 لوگوں کو لے کے جہنم میں جائے گی, یہ بات صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. ناصر بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. میرے 2 سوال ہیں جی. جی پہلا سوال تو یہ ہے, ہماری میریا کے دانتوں میں درد رہتا ہے, مسوڑوں میں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے, ان کے جسم پہ ہلکے ہلکے دانے اور سیروسی ہے. مولانا صاحب سے کچھ عمل بتائیں, کچھ دوا بتائیں. ٹھیک. تھوڑا سورائسس بتایا نا ناصر بھائی آپ نے؟ جی چھوٹے چھوٹے دانے ہیں اور آپ نے کہا سورائسس. ہاں جی. ٹھیک. عرفان بھائی لدھیانہ سے, عرفان بھائی پیلی بھیت سے, اور وقار صاحب لدھیانہ سے. جی وقار بھائی پہلے آپ سے مخاطب میں, فرمائیے. ہلو جی وقار بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ہلو بات جاری رکھیے. وقار صاحب آپ کی آواز ہمیں مل رہی ہے, سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے. آواز نہیں آ رہی آپ کی, ہلکی آ رہی ہے. کوئی بات نہیں, آپ اپنا سوال بیان کیجیے, ہم تک پہنچ رہی ہاں ہے. اچھا, مجھے جو ہے نا ٹھنڈ کی وجہ سے, ٹھنڈ کے سمپرک میں آنے سے تو ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں اور خارش آنے لگتی ہے ان میں. ٹھیک ہے. اور بھی کوئی سوال؟ شوگر کی پریشانی بھی ہو رہی ہے, ابھی سٹارٹ ہوئی ہے, تھوڑی تھوڑی بڑی ہے. ٹھیک ہے. عرفان بھائی آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ سوجن آ جاتی ہے. کہاں سوجن آ جاتی ہے عرفان بھائی؟ جی عرفان بھائی کہاں سوجن ہے, ہاتھوں پر, پیروں پر؟ جگہ پر. میں بتاتا ہوں. سوال پہنچ گیا؟ جی جی بتا دیجیے, رہنمائی فرما دیجیے. ہاں, انہیں یہ چاہیے جن کی سوجن آتی ہے کہ 3 انجیر نہارمو کھائیں, اور کلونجی, کستے شیری اور مہندی پتہ. کستے شیری کو کوٹ مٹی بھی کہتے ہیں, برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے بعد کھائیں. یا سلام یا اللہ 300 بار اور 1000 بار یا وہاں پڑھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری پریشانی ان کی دور ہو جائے گی. جی وقار بھائی کا مسئلہ ہے کہ ہاتھوں میں دانے ہیں. ہاں, انہیں چاہیے کہ کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ, مہندی پتہ اور کلونجی, تینوں چیزیں برابر مقدار میں پسوا کے رکھیں, آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے بعد لیں, اور 5 اناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں. کفور اور ناریل کا تیل ملا کے گرم کر کے رکھ لیں اور رات کو سوتے ہوئے ملیا کریں جسم پہ, اور صبح کو نہا کے سادہ ناریل کا تیل ملیا کریں. انشاءاللہ ان کی شوگر بھی اور خارش بھی دونوں ٹھیک ہوں گی. شوگر کے لیے یہ کریں یہ کہ 100 گرام گیہوں, 100 گرام جوں, 100 گرام کھانے کا گوند, 100 گرام کلونجی, یہ 4 گلاس پانی میں اچھی طرح خوب پکا لیں. جب پکے 3 گلاس رہ جائے تو اسے بوتل میں بھر لیں, اور جو بچا ہوا مال ہے اسے دوبارہ 2 گلاس پانی میں پکائیں. جب پکے 1.5 گلاس رہ جائے تو اسی بوتل میں ڈال دیں. 1 کپ روز صبح کو نہارمو پہلے ہفتے لیں, اور اگلے ہفتے میں 1 دن چھوڑ کے لیں. انشاءاللہ شوگر نارمل آ جائے گی. صرف مٹھائی اور پھل بند کریں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں. جی احسن جاننا چاہ رہے ہیں کہ 15 سال سے اگر شوہر بیوی دور ہیں ایک دوسرے سے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, نکاح نہیں ٹوٹا جب تک طلاق نہ ہو. انہیں چاہیے کہ اگر وہ ان کا نہیں حساب بن رہا ہے ایک دوسرے سے تو بالکل طلاق لے سکتی ہیں ان کی جو وائف ہے, اور اگر وہ طلاق نہیں دیتے تو وہ خلا لے سکتی ہیں. جو مطلب کسی بھی علماء دین سے مشورہ کریں اس بارے میں, فتویٰ لے کے, اور دارالقضاء میں جا کے وہ انشاءاللہ انہیں وہ مل جائے گی خلا. لیکن اگر وہ نہیں رہنا چاہتے ساتھ تب کی بات ہے, اور اگر اس طرح سے رہنا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں, تو نکاح نہیں ٹوٹا جب تک طلاق نہ ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مجاز صاحب کہ انا کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, جی, محبت ختم نہیں ہوتی, دوری نہیں, انا کو تو اصل میں انا ہی کو تو یہاں نکالنا ہے. کیونکہ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھائی اپنی انا اپنی عقل یہاں نکال دو, نہیں تو اگر اللہ نکالے گا تو اپنی شان کے حساب سے نکالے گا, وہاں بڑا مشکل ہوگا. یہاں تو بہت آسان ہے اپنی عقل کو دبا دینا. جب اللہ آپ کی عقل نکالے گا تو پھر وہ بڑی مشکل وہاں پیش آئے گی. تو ہسبینڈ وائف ہو, باپ اور بیٹے ہوں, بھائی بھائی ہوں, یا تمام رشتہ دار یا پڑوسی ہوں, اللہ کے واسطے یہیں اپنی عقل نکال کے جائیں, کیونکہ وہاں جب عقل نکالی جائے گی تو بہت پریشانی. اور یہ بھی ایک دوسرے پر ظلم ہے.
जुल्म की एक सूरत है। औरत 4 मर्दों को जहन्नुम में ले जाएगी, ये क्या, कौन सी औरत है और ये कौन सी कहते तो हैं रिवायत से कि वो है, लेकिन वो देखे ना आप, तब की बात है कि जब बाप जो है वो अपनी बेटी को गुनाहों से ना रोके, लेकिन वो देखे ना आप, तब की बात है कि जब बाप जो है वो अपनी बेटी को गुनाहों से ना रोके, और शौहर जो है वो अपनी बीवी को गुनाहों से ना रोके, भाई अपनी बहन को और बेटा अपनी माँ को। ये वो 4 रिश्ते हैं जिनके बारे में कहा जाता है। लेकिन अगर वो मान लो अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को बुराइयों से रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं रुकती, तो फिर वो खुद जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार नहीं है। हुजूर ने फरमाया ना कि जो अपनी बीवी की बेपर्दगी पे मुतमईन हो जाए वो दयूस है। तो बात यह है ना कि अगर आप रोक रहे हैं, उसके बाद भी आपके बहन बेटी नहीं रुक रही, तो फिर अल्लाह को पता है कि आपने किस तरह रोका, अल्लाह तक नियतें पहुंचती हैं। जी शगुफ्ता साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? मध्य प्रदेश से बोल रही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप लोगों की रहनुमाई का बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक इसका बहुत अजर दे, अल्लाह पाक। आमीन। तो सवाल ये है कि सलाम का जवाब देने का सुन्नत तरीका क्या है और तर्क सुन्नत पर क्या वईद है? ठीक, ये पूछना है मौलाना साहब से। और शाबान के बारे में कुछ रोशनी डाले मौलाना साहब। ठीक है, माह शाबान की फजीलत। मकसूद भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? मकसूद भाई टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए। ऐसा लगता है मकसूद भाई से राब्ता नहीं रहा। शगुफ्ता साहब ने दरियाफ्त किया है कि सलाम का जो जवाब दिया जाए उसका सुन्नत तरीका क्या है, मसनून तरीका क्या है? कुरान ये कहता है कि जब तुम्हें कोई दुआ दे तो उससे बेहतर दुआ दो उसे। तो अगर कोई आपको सलाम करता है, माने अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो आप वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये है सुन्नत तरीका सलाम। लेकिन जो अगला इनका सवाल है कि तर्क सुन्नत पे, सुन्नतें भी कई तरीके की होती हैं। एक तो है हुक्म के दर्जे में जो वाजिबात में आते हैं, उनके छोड़ने पे तो आपको गुनाह मिलेगा। लेकिन जो आम सुन्नतें हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूटीन में थी, मुस्तहब जो कहलाती हैं, अगर आप उन्हें करते हैं तो बहुत सवाब है, लेकिन अगर नहीं करते तो कोई पकड़ नहीं है। जिन्हें लेकिन हुजूर करने को कह के गए उसे करना ज़रूरी है, जिससे मना करके गए उसे ना करना ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें ऑप्शनल हैं जो मुबाह कहलाती हैं, वो दीन में आपको छूट है। जितना आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत हासिल करेंगी, जितना उनकी सुन्नतों पे चलेंगी, आपके दर्जे बुलंद होंगे इंशाअल्लाह और मर्तबे मिलेंगे जन्नत में। तो एक और सवाल था इनका शबान के मुतालिक। शबान के बारे में हल्की सी एक बात बता दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक किया कि शबान मेरा महीना है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें रोज़ों की तादाद अपनी बढ़ाते थे जिससे कि रमज़ान में आसानी हो जाए। तो आप हुजूर से अगर मोहब्बत आपको है तो शाबान को आप हुजूर का महीना समझ के इसी से नेकी शुरू कर दें, इतने रमज़ान में दाखिल हों और अभी से तौबा पिछले गुनाहों की और आगे गुनाह ना करने के अज़्म, और रमज़ान में ज़्यादा ज़्यादा इबादत करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो रिक्वेस्ट भी करें कि अल्लाह कबूल भी करे, और आप अपने आप अंदर भी अज़्म करें तमाम रोज़े रखने का, कोई भी नमाज ना छूटे, तमाम तरावी जितनी तिलावत आप कर सकें, जितना कुरान की फ़हम हासिल कर सकें, उसका तर्जुमा। तमाम नाज़रीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी से तय कर लें कि हमने अगर आधा पारा पढ़ना है रोज़ का, तो आधे पारे का तर्जुमा ज़रूर पढ़ना है, कोई कमी हो तो किसी आलिम दीन से। बिल्कुल मजा साहब, हम ये देखते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने गैर मामूली कुदरत अता की थी, गैर मामूली ताकत तवानाई अता की थी। आप इसमें शाबान में भी रोज़े रखते थे, लेकिन अमूमन सहाबा इकराम को रोज़े ना रखने की तरफ शुरू में रखते थे, आखिर के दिनों में मना कर दिया था, क्योंकि रमज़ान के रोज़े मुतासिर ना हो जाए। तो इबादत का ज़रूर एहतमाम करें, लेकिन अगर किसी तरह की नातवानी है तो रोज़ों से थोड़ा नहीं फिर वो तो है। असल में तो बात ये है ना, आखिरी ज़मानों में, आखिरी दिनों में ना शाबान के, फिर रोज़ों से बचना चाहिए क्योंकि रमज़ान आने वाला है और उसकी तैयारी। जी मुझा साहब। शीबा साहबा हैं हिमाचल प्रदेश से, बताइए शीबा सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था 2-3 साल पहले, तो जब से क्या नाम है मैंने उसकी दवाइयाँ बहुत करी, तब मेरे हाथों में भी दर्द बहुत रहता है। अब 2-3 महीने हो गए मेरे पेट से आम आती है, बहुत दवाइयाँ कर ली, एलोपैथिक की भी कर ली काफ़ी दवाई, मगर अभी तक वही आ रही है। इससे मेरी सारी हड्डियों में दर्द रहता है, पोटी में ऐसी आती है चिपकाहट बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपकी पूरी कैफियत पहुंच गई मजाज साहब तक। थोड़ा सा इंतजार, कोलकाता चल रहे हैं फारूक भाई के पास। जी फारूक भाई। फारूक साहब हमें सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। हाँ जी सुन पा रहा। टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए फारूक साहब, सवाल बयान करिए। हाँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मुझे कम से कम 4 से 5 साल हो गए हैं। हाँ।
مجھے کیا نا سورائسس کی شکایت ہے. سر پہ کیا نا کچھ پیچز سے ہو گئے ہیں. تو اسے میں ڈاکٹر کو دکھایا پر وہ بول رہے ہیں کہ اس کا جو علاج ہے وہ برابر ہے نہیں, وہ آپ کو مطلب لائف لانگ تک رہے گا یا مطلب آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا. تو کچھ ایسی کچھ ہے کیا, کوئی دعا یا کچھ ایسا مسئلہ جس سے میں کر کے. فاروق صاحب کاغذ اور قلم آپ اپنے پاس ضرور رکھیے. یہی سوال جو ہے ناصر بھائی کا بھی تھا, انہوں نے بھی سورائسس کے بارے میں دریافت کیا ہے. مجاز صاحب اگر ہم دونوں سوالوں کو ایک ساتھ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. دوا اور دعا دونوں بتا دیجیے جی. اس کے لیے تصویر تو ہے, وہ تو یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ سورائسس آپ کی ختم ہونی شروع ہو جائے گی. ایلوپیتھک میں واقعی اس کا علاج نہیں ہے, لیکن جو علاج میں بتا رہا ہوں آپ انڈا گوشت بند کر دیں اور گرم چیزیں, تیز مسالے وغیرہ, اور یہ دوائی شروع کریں. سر میں بھی اور بدن پہ بھی یہ دوائی لگائیں جو میں لکھوا رہا ہوں آپ کو. ایک تو جیاتیدی تیل آتا ہے, جیاتیدی تیل, ایک کفور, ایک سرسوں کا تیل اور ایک بادام کا تیل. ان چاروں چیزوں کو برابر مقدار میں لے کے اور انہیں گرم کر لیں اور شیشی میں بھر کے رکھ لیں اور روئی سے لگائیں جہاں جہاں آپ کے سورائسس ہے پورے بدن پہ سر سمیت. اور 1/8 حصہ گلاس سونف کا عرق پیا کریں دن میں 4 بار. 1/4 گلاس سے بھی آدھا سونف کا عرق, ارگ بادیان بھی کہلاتا ہے, کسی اچھی کمپنی کا لے لیں. 5 عناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں. اور انڈا گوشت بالکل بند رکھیں. ایک کوٹ مٹی آتی ہے جو کستہ شیری کہلاتی ہے, آدھا چمچ کھانے کے بعد پسی ہوئی کوٹ مٹی دن میں 2 یا 3 بار لیں. انشاءاللہ آپ کی سورائسس کل سے ہی ختم ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. بہن کا مسئلہ آپ نے سنا مجاز صاحب, پیٹ میں انفیکشن ہو گیا تھا, پھر انہوں نے جو ہے وہ آپریشن کرایا, لیکن آنتوں میں ابھی بھی سوجن ہے, آؤں کی کوئی شکایت بتائیے. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد 2 ٹائم لیں. اور 2 چمچ اسبغول کی بھسی تازی 1 کٹوری دہی میں کھانے سے 15 منٹ پہلے ملا کے اچھی طرح سے وہ کھا لیا کریں, اس کے بعد کھانا کھائیں. 15 دن میں ان کا پیٹ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. 5 نمازوں کی پابندی, انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یہ بیماری گئی. جی. ناصر بھائی کا ایک سوال مسوڑوں کے درد سے متعلق ہے. ہاں, انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو اجوائن پیس کے رکھ لیں اور رات کو سوتے ہوئے مسوڑوں پہ, دانتوں پہ اپنے اجوائن مل کے سویا کریں, وہ پیسی ہوئی, اور کلی صبح کریں. ایک کام یہ کریں کہ ککر کی چھال لے لیں, بازار میں مل جاتی ہے دیسی دوائی والوں کے ہاں, اور لال رنگ کی پھٹکری آتی ہے. تھوڑی سی ککر کی چھال, تھوڑی سی لال پھٹکری, آدھے گلاس پانی میں اچھی طرح خوب ابال کے اور اس پانی کو چھان کے اس کی کلیاں کرا کریں خوب اچھی طرح منہ میں چلا کے. اور کستہ شیری کٹوا کے رکھ لیں پسوا کے, 1 چٹکی کستہ شیری دن میں 3 بار, اور 3 کاجو روز. 10 دن تک یہ علاج کر لیں, مسوڑوں کا درد ختم. یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ مسوڑوں کے لیے. جی. امروہہ سے عاصم بھائی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ بھائی ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہلو عاصم بھائی, ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی سن رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, مجھے اپنے بچوں کے بارے میں, بچوں کے ناموں کے بارے میں معلوم کرنا تھا مولانا صاحب سے. جی کیا نام ہے بتائیے؟ اشیم نام ہے بیٹے کا, بڑے بیٹے کا میرے. اشیب؟ جی اشیم. اشیم, ٹھیک ہے. رابطہ نہ رہا آپ سے, معذرت خواہ ہیں. رابعہ صاحبہ, نازیہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ بنگلور سے. فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی بولتی جائیں بہن. جی میرا سوال یہ ہے, ہم غیر مسلم کے ایریا میں رہتے ہیں بنگلور میں. نماز ہم 8 سال سے تراویح پڑھا رہے ہیں گھر کے اوپر, ہمارے گھر کے اوپر نماز پڑھا رہے ہیں. ایسے میں رمضان کے پورے تراویح پڑھاتے ہیں, اور رمضان ہوتے ہی اذان نماز ایک ہی گھر ہے, اور 15 لوگ ہمارے, زیادہ سے زیادہ 4 گھر ہے. 4 گھر سے 12 لوگ ہی زیادہ نماز. اس میں تراویح ہم امام بھی رکھتے ہیں, تراویح پڑھاتے ہیں اور نماز بھی پڑھاتے ہیں. رمضان کا مہینہ ختم ہوا, اذان بھی بند ہو جاتے ہیں اور نماز گھر پہ پڑھ لیتے ہیں. کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط؟ جی جی یہ پوچھ رہی ہیں کہ تراویح تو ہم رمضان میں کرا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر نماز نہیں کرا پاتے, وہ گھر میں پڑھ لیتے ہیں. تو اگر یہ تمام پورے سال کر لیں, کیونکہ تراویح جو ہے وہ میری بہن سنت عبادت ہے, اور فرض جو نماز ہے نا 5 وقت کی, وہ فرض ہے. اگر امام صاحب کو آپ تراویح کے لیے نہیں بھی بلاؤ گے تو چلے گا ایک بار کو, لیکن اگر آپ فرض نمازیں
جماعت سے کراؤ گے تو آپ کو 26 گنا زیادہ ثواب ملے گا، جو حضور کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو اس لیے آپ اہتمام الٹا کر دیں کہ رمضان شریف میں چاہے تراویح نہ کرائیں، لیکن آپ 5 نمازوں کی پابندی امام صاحب سے کرا لیں اور انہیں کچھ پیمنٹ کر دیں اچھا سا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے زیادہ اجر کی بات ہوگی۔ اور تراویح تو اگر کوئی آپس میں کوئی حافظ ہو تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے پیچھے بھی آپ لوگ تراویح پڑھ سکتے ہو۔ امام صاحب کو آپ ہائر کریں اس بات کے لیے کہ وہ 5 وقت آپ کی نماز وہاں اسی چھت پہ کرا دیا کریں، اس کا آپ کو اجر زیادہ ملے گا۔ جی، اس دوران کے کچھ اور کالز آئیں مجاز صاحب ہمارے پاس، ظلم سے بچا کیسے جائے؟ جیسے ہم نے ابھی آپ سے دریافت کیا کہ ظلم کو برا بھی جان رہے ہیں، اس کو روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن طاقت نہیں ہے تو کیا کریں؟ اصل میں بات یہ ہے، طاقتور ہونے کے لیے ضروری ہے، مطلب ظلم سے بچنے کے لیے ایک تو طاقتور ہونا، خود ظلم کرنے سے جو بچنا ہے اس کے لیے اصل میں جہاں طاقت ہوگی نا وہاں ظلم ضرور ہوگا۔ تو اپنے آپ کو طاقتور کرنا، لوگوں کے برابر کھڑے کرنا جس سے کہ وہ ہم پہ ظلم نہ کر سکیں، کیونکہ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر ظلم کریں۔ تو اپنے آپ کو مینٹین کرنا، اپنے آپ کو اس قابل کرنا کہ لوگوں میں آپ کا روب، جو قرآن ہی کہتا ہے نا جیسے بھی تمہارے پاس ہتھیار ہو تم تیار رہو، تم اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ہر حال میں اپنی پوزیشن کو بچا کے چلنا ہے۔ ہم تو غافل ہیں اصل میں، اور ظلم کسی پہ بھی نہیں کرنا، اپنے رشتہ داروں کے علاوہ۔ ہم اگر مان لو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ جو مرضی کر سکتے ہو، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر یہاں کوئی غیر مسلموں کے ساتھ ظلم کرے گا تو آخرت میں ان کا وکیل کھڑا ہوں گا۔ جی یہ بہت ضروری تھا یہ جملہ کہنا۔ یہ بات بہت اہم ہے جو آپ نے بھی بیان کی۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ اور ہیں۔ عمر بھائی پہلے گجرات سے آپ سے ہم مخاطب ہیں۔ عمر بھائی سوال بتائیے۔ عمر بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ ہم لوگ کچھ جرم کے بارے میں آپ نے بتایا تو کچھ جرم کرنے والے کچھ تو ڈر کے نہیں بولتے ہوتے کہ یہ جرم کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ کچھ جان بوجھ کے اس کو جرم کی طرف دھکیلنا چاہتے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے تو ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ایک سوال کے بارے میں تو ابھی رہنمائی مجاز صاحب سے مل گئی، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کسی کو جان بوجھ کر ظلم کے راستے پہ دھکیلنا، اس پہ بھی ضرور جانیں گے انشاءاللہ۔ شمیم صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ آپ مولانا کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں۔ میرا نا درد بہت رہتا ہے، مائیگرین کا بھی درد ہے، سر میں بھی، اور میری پوری ہڈیوں میں درد، دھکا بھی لگتا ہے نا مجھے، بچوں کا بھی تو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ موشن ٹھیک ہے؟ ایک دم ایسی چلتے رہتی ہوں، کچھ بھی کام میں سب بیٹھ کے اٹھ نہیں پاتی ہوں، ایک دم دبلی پتلی، وزن بھی زیادہ نہیں، 40 کلو، میری عمر بھی 40-41 سال ہے، لیکن میری کمزوری دن پہ دن بڑھتے ہی جاتی ہے۔ ڈاکٹر لوگ بولتے کچھ نہیں ہے، لیکن دم کمزوری۔ موشن ٹھیک ہے آپ کا؟ ہڈیوں میں میرے بہت درد رہتا ہے، اور ہماری ساس ہے ان کو پیشاب کی بہت شکایت ہے، 70 سال عمر ہے، ان کو نا معلوم ہی نہیں پڑتا ایسا پیشاب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کو قبض کی شکایت تو نہیں ہے؟ ہاں ان کو ڈائبٹیز ہے، سب دوا ہوا سب چالو رہتی ہے، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز کا سب۔ آپ سے متعلق ابھی بہت ان کو، مجھے نہیں ہے وہ ڈائبٹیز۔ آپ کو نہیں؟ ٹھیک ہے، بس یہ مجاز صاحب جاننا چاہ رہے تھے۔ جی مجاز صاحب ان کو یہ مائیگرین کے لیے ایک تو زیتون کا تیل اور ایک کلونجی کا تیل، یہ برابر مقدار میں ملا لیں اور ڈراپر میں ڈال کے ایک بوند ناک میں ڈالیں صبح شام۔ اس سے تھوڑی مرچیں لگتی ہیں، برداشت کریں۔ 3 انجیر نہار منہ کھا لیں، اور کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں۔ ہڈیوں میں درد کے لیے ان کو یہ چاہیے کہ چھوٹی ہرڑ پسوا کے رکھ لیں۔ چھوٹی ہرڑ پہلے گھی میں تل لیں، دیسی گھی میں، اور پھر اسے پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ رات کو گرم پانی سے لیا کریں۔ انشاءاللہ تمام درد ان کے دور ہو جائیں گے۔ 300 بار یا سلام یا مومن یا اللہ، 300 بار یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں۔ چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں۔ ان کی سانس کا مسئلہ ہے، پیشاب کا، ان کے لیے چاہیے ایک تو شوگر کی جو میں نے سب سے شروع میں دوائی بتائی ہے وہ دوبارہ یوٹیوب پہ دیکھ کے نوٹ کر لیں سب ناظرین۔ شوگر کے لیے بہترین چیز ہے جو میں نے 4 چیزیں بتائی تھیں، ان کا وہ بنا کے پئیں، اور انار کا چھلکا پسوا لیں۔ سوکھا ہوا انار کا چھلکا مل جاتا ہے دیسی دوائی والوں کے ہاں، 1 چمچ انار کا چھلکا انہیں صبح شام دیں سادے پانی سے۔ 5 دانے پستہ کے، سادہ پستہ جو حلوائی اس میں ڈالتے ہیں برفی میں، وہ والا پستہ 5 دانے یا 10 دانے انہیں رات میں سوتے ہوئے دے دیں۔ انشاءاللہ ان کا پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ 1000 بار یا وہاب وہ پڑھیں، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار پڑھیں۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار پڑھیں۔
सलीम भाई महाराष्ट्र से हैं, उमर भाई लखनऊ से। सलीम भाई पहले आप बताएं आपका सवाल क्या है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ हमारा एक प्रॉब्लम ये था कि मिसेस के में बच्चे जाने का ऑपरेशन हुआ है इसके अंदर। हेलो जी जी बात जारी रखिए सलीम भाई। ऑपरेशन हुआ है और उसके अंदर में ओरी में भी प्रॉब्लम बताया था और उसका जो भी कुछ पार्ट्स निकाल कर अभी एनालिसिस के लिए बाहर भेजे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, जरूर दुआ भी बताएंगे और कोई नुस्खा अगर होगा तो वो भी बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार सलीम भाई। उमर भाई आप बताइए आपका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फैटी लीवर है उसके बारे में जानना था मैं बताऊं। जी मिर्जा साहब। फैटी लीवर के लिए ये चाहिए कि अनारदाना, अदरक और पुदीना, खट्टा अनारदाना, अदरक और पुदीना। अनारदाना थोड़ा, अदरक भी थोड़ा और पुदीना थोड़ा ज़्यादा ले लें और उसकी चटनी बना के चाटा करें। लसूड़े आते हैं एक सूखी बीज से होते हैं, वो बाज़ार से ले लें 10-20 रुपए के, उन्हें पिसवा के रख लें और आधा चम्मच लसूड़े दिन में 3 बार खाने के बाद लें। 3 मुनक्का दिन में 3 या 4 बार लें और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ 100 बार और या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह 300 बार पढ़ें। इंशाल्लाह लीवर बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। कुछ दिन लौकी का रस भी पी सकते हैं कि कद्दूकस में लौकी को मैं छिलकों के घिस के और उसे कपड़े में डाल के निचोड़ लें, इतना हो जाए कि 1 कप बन जाए उसका पानी और वो सुबह को पी लिया करें इंशाल्लाह नाश्ते से पहले थोड़ा सा। जी हमेशा के लिए लीवर सही हो जाएगा। सलीम भाई का मसला जो उनकी अहलिया से मुतालिक है, यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है। असल में सलीम भाई को खतरा ये है कि हो सकता है वो जो टेस्ट के लिए गया है उसमें कैंसर निकल आए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे जो ऐसा हो, लेकिन वो फौरन इलाज शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला आगे बीमारी बढ़ेगी नहीं। एक तो लफ्ज़ है अल मुहय्यी, इसका विर्द करें उनकी वाइफ, और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार। अल मुहय्यी खुला पड़ें जितना मर्जी। एक कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रखें और उसे आधा चम्मच वो सफ़ूफ, आधा चम्मच शहद के साथ मिला के दिन में 3 बार खाने के बाद लें। 3-4 बार गर्म पानी में शहद पिए। 1 चम्मच शहद 1 गिलास गर्म पानी में दिन में 3 या 4 बार। 5 काजू रोज़ लें। इंशाअल्लाह ताला उनका ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। और 7 बादाम खा लिया करें 15-20 दिन। पढ़ने के लिए, पानी दम करने के लिए ये करें कि 11 बार दुरूद शरीफ, 1 बार सूरह मरियम और फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के पानी दम करके उन्हें 40 दिन तक पिला दें। बीमारी 40 दिन में ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मुझे सब अल-मुहय्यी जो आपने बताया अल्लाह ताला का नाम, ये कितनी बार पढ़ना है? लातादाद, जितना मर्जी। अब एक बहुत अहम सवाल है हमारे भाई का, जिन्होंने कहा कि जालिम के जुल्म की पर्दापोशी, क्या उसे जुल्म की तरफ धकेलना है? बिल्कुल जुल्म। असल में बात यह है, कुरान ये कहता है मजलूम के लिए किसी को भी गिबत की जाती है, मगर मजलूम अपनी हाय तौबा मचा सकता है, जालिम की गिबत कर सकता है, अदालत में उसके खिलाफ गवाही दे सकता है, लोगों को बता सकता है। एक बार एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि मेरा पड़ोसी मुझे बड़ा परेशान करता है और मैं थक गया उससे और बार बार वो मना करने के बावजूद नहीं मानता। तो हुजूर ने जो उसे तजवीज़ बताई है वो इनके मसले का हल है कि अपना तमाम सामान लेके घर के बाहर बैठ जाए और आते जाते लोगों को बता कि तू यहाँ क्यों बैठा है। आप यकीन करें 2, 4, 10, 5 ही लोगों ने पूछा था भाई क्यों बैठा, तो ये जुल्म करता है मेरे ऊपर। उसने वो खुद आ गया, हाथ पैर जोड़ने लगा कि भाई अंदर चला जाए, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। तो जालिम के जुल्म को छुपाना, उसका साथ देना है और किसी भी बुराई को साथ देने वाला बुराई करने वाले के बराबर जो है वो अज़ाब भुगतेगा। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए, नाज़रीन के रहनुमाई के लिए। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अहम मौजू के साथ, फिर आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। तो नाज़रीन यहाँ आपसे रुख्सत ले रहे हैं, सलाम देखते रहें, हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।